औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। हज़ारों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सरकार मदीना सरूर क़ल्ब सीना जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर। नाज़रीन व सामीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन शान माह रमज़ान। मैं हूं आपका अपना मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद ज़हीर अहमद। नाज़रीन व सामीन, आज 2 रमज़ानुल मुबारक है। अल्हम्दुलिल्लाह आज जुमे का दिन है और ये ऐसा दिन है कि ये एक तो रमज़ानुल मुबारक का महीना हो और जुमे का दिन हो, क्या कमाल का दिन है। और ये अल्लाह ताला का एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें रमज़ानुल मुबारक का महीना सेहत व तंदुरुस्ती के साथ नसीब फरमाया। और आज हमने गुफ्तगू करनी है रमज़ानुल मुबारक के हवाले से कि हमें रमज़ान गुजारना कैसे चाहिए। हम इंतज़ार करते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी रमज़ानुल मुबारक का इंतज़ार करते हैं और हम भी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, लेकिन हम क्या जिस तरह इंतज़ार करते हैं क्या हम उस तरह रमज़ानुल मुबारक का महीना गुजारते भी हैं या नहीं गुजारते, ये आज सारी चीज़ें हम जानेंगे। इन चीज़ों को बताने के लिए, इन मसाइल पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना पीर हाफिज़ मोहम्मद आसफ़ नक्शबंदी फरीदी साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। तो आज का जो पीछा मेरा सवाल है, आज माशाअल्लाह 2 रमज़ानुल मुबारक का दिन है और जुमे का भी दिन है, तो इस हवाले से रमज़ानुल मुबारक हम इंतज़ार करते हैं, हमें रमज़ानुल मुबारक असल में है क्या, तो हमें गुजारना किस तरीके से चाहिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। खालिक़े कायनात अल्लाह वहदहु ला शरीक का लाख लाख शुक्र है कि जिस मालिक ने हमें फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की पाकीज़ा बातें, कुरान पाक के प्यारे औसाफ़, अल्लाह की प्यारी गुफ्तगू करने का ये सआदत नसीब फरमाई। सब बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इन्वाइट किया। आपने सवाल किया कि माह रमज़ान मुबारक ये मोमिन की निशानी होती है जो इंतज़ार करना होता है। बेशक बेशक नबी अलैहिस्सलाम के उम्मती होने के नाते से हम ये इंतज़ार करते हैं कि हमारे आका व मौला को ये तोहफ़े में मिला है रमज़ान मुबारक। ये रोज़े जो हैं ये तोहफ़े में, वैसे तो कुरान पाक में या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून कि अल्लाह फरमाता है कि ईमान वालो मैंने रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए हैं जैसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ थे। ये सिर्फ हम पर फ़र्ज़ नहीं है, ये पहली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ थे। ये किस लिए फ़र्ज़ हैं? लअल्लकुम तत्तक़ून, इसलिए कि तुम परहेज़गार बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ। अब रही बात कि हम इंतज़ार करते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत दिल में बसाकर, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत हमारे दिल में होती है तो हम पूरा साल इंतज़ार करते हैं। कोई चेहरे ऐसे होते हैं जो साबका रमज़ान मुबारक में हमें नज़र आते थे, आज नज़र नहीं आ रहे और वो चले गए, हमने भी चले जाना है। ये बड़ी सआदत वाली बात है। अल्लाह ताला हर बंदे के मुकद्दर में ये सआदत वाली घड़ियां नहीं देता जो हमारे मुकद्दर में आई हैं। हम इसलिए इंतज़ार में थे कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिस मालिक ने हम सबको फिर ये अनायत फरमाया। ने फरमाया कि शबान अगर रजब का महीना आपको मिल जाए तो फिर दुआ मांगा करें कि या अल्लाह हमें रमज़ान का महीना भी। जी जी बिल्कुल। नबी पाक अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम जो हैं वो इस इंतज़ार में रहते हैं कि रमज़ान मुबारक आए और हम अल्लाह के हुजूर फिर तौबा ताइब हो जाएं। ये एक रास्ता होता है। पहले रमज़ान मुबारक से लेकर आखिरी रात तक शैतान को जकड़ा जाता है, ठीक है, जंजीरों के साथ बांधा जाता है। जन्नत के दरवाजे, हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 5 चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ मेरी उम्मत को अनायत फरमाई अल्लाह ताला ने तोहफे में, किसी नबी की किसी उम्मत को नहीं मिली। उनमें से ये भी है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जो पहली रात आती है रमज़ान मुबारक की, इस रात में शैतान को जकड़ा जाता है, बांधा जाता है। और दूसरी चीज़, आसमान के दरवाजे और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, ठीक है। खालिक़े कायनात फिर जो है ये बख्शिश का बहाना बना देता है इस महीने में। तो असल में बेसिकली साहब रमज़ान जो है, रमज़ान ये है क्या, हमें ये समझना है। रमज़ान बमाना जलाना है,
بھائی جلانا ہے رمضان المبارک، ہم عبادت کرتے ہیں تو جلانا، ہاں جی ہاں جی، تو پھر یہ جلانا کیسا ہوا؟ بات یہ کہ رمضان المبارک جو ہے، رمضان بمانا جلانا ہے، تو یہ جلانا ہے کیا؟ اگر تفاسیر میں جائیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک میں جو مومن روزے رکھتے ہیں، مسلمان روزے رکھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، جب ساری کی ساری عبادات کرتے ہیں، اللہ کے حضور پیش ہو جاتے ہیں، اپنی توبہ کرتے ہیں، یا اللہ جو ہم نے گناہ کر دی ہمیں معافی عطا فرما دے، تو روزے تو آتے اس لیے ہیں کہ ہم رمضان المبارک میں جو ہے یہ اللہ کے حضور گڑ گڑا کر توبہ کریں۔ تو خالق کائنات کہ پاک پیغمبر حبیب کبریا کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کو رمضان المبارک مل جائے۔ تو یہ اصل میں جلانا جو ہے، جب پورا رمضان المبارک بندہ روزے رکھتا ہے نا، تو آخری رات ہوتی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ تائب ہو جاتا ہے، جو روزے رکھ لیتا ہے، جو عبادات کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ اس لیے یہ رمضان المبارک کا معنی جو ہے یہ جلانا ہے۔ اب آ گیا روزہ۔ روزہ ہے کیا؟ روزہ اصل میں بیسیکلی یہ ڈھال ہے، یہ ڈھال ہے، یہ بچاؤ ہے، یہ بچاتا ہے ہمیں کس چیز سے بچاتا ہے؟ جنگ میں بندہ جاتا ہے تلوار پہ، اب تو ہاں جی وہ نہیں ہے سسٹم، ہاں جی، لیکن پھر بھی اپنا دفاع کرنے کے لیے دیکھیں ہمارے محافظ جہاں پولیس والے انہوں نے بھی دفاع کے لیے کچھ رکھا ہوتا ہے، افواج نے بھی رکھا ہوتا ہے، افواج پاکستان کے پاس بھی ساری افواجوں کے پاس ہوتا ہے، ڈھال ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی چیز ڈھال ان کے پاس ہوتی ہے، جیسے اب مورچے آ گئے، پہلے اس طرح تھا، اب مورچے بن گئے، ڈھال ہوتی ہے۔ یہ روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے۔ ڈھال ہے کس چیز کی؟ یہ نبی پاک علیہ السلام کے امتیوں کے لیے روزہ جو ہے یہ آگے ڈھال بن کے آیا، گناہوں سے لوگ بچ جائیں، لوگ بری عادتوں سے بچ جائیں۔ روزہ حقیقت میں یہ تقوی اور پرہیزگاری دیتا ہے۔ جو بندہ روزہ رکھ لیتا ہے، روزہ اصل میں ہم نے کچھ حفصہ بھی یہ بھی چیزیں دیکھی ہیں کہ پیٹ بھر لیا، سارے دن بھوکے پیاسے رہ لے، ہمارا روزہ ہے۔ روزہ یہ نہیں ہے، روزہ یہ نہیں ہے، اس کا نام روزہ نہیں ہے۔ بے شک نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ آنکھ کا بھی روزہ ہے، جی، ہاتھ کا بھی روزہ ہے، پاؤں کا بھی روزہ ہے، کانوں کا بھی روزہ ہے، چلنے کا پاؤں کا بھی روزہ ہے، مطلب ہر چیز کا، دل کا بھی روزہ ہے، دماغ کا بھی روزہ ہے۔ جب بندہ ان پر پورا جو ہے یہ فوقیت حاصل کر لیتا ہے تو اس بندے کا روزہ ہوتا ہے۔ پھر وہ روزہ اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں جب پیش کیا جاتا ہے تو اس روزے کی قدر ہوتی ہے۔ بھوکا رہنے کا نام روزہ قطعاً نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ دیکھیں اب سب ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم رشوت بھی لے رہے ہیں، روزہ رکھتے ہیں تو ہم جناب بری باتیں بھی کر رہے ہیں، دو نمبریاں بھی کر رہے ہیں، کم تول رہے ہیں، مہنگا سامان بیچ رہے ہیں، غلط سامان دے کے آپ ریڈیو پہ چلے جائیں بازار، یہ ماہ رمضان المبارک کا احترام ہم مسلمان کر رہے ہیں۔ اتنا احترام ہے کہ جو چیز پہلے سستی تھی۔ ایک بات میں کروں گا کہ اکثر جو ہے نا ہمارے پروگرام میں نا ریڈیو والوں کی باتیں ہوتی ہیں، جی جی دیکھیں صرف ریڈیاں نہیں، صرف ریڈیاں نہیں، جی جی آپ سب صرف ریڈیاں نہیں، یہ میں نیچے کی بات کر رہا ہوں، یہ یہاں سے یہ پہلا سٹیپ ہے، یہ پہلا سٹیپ، یہ چھوٹا طبقہ ہے۔ اب اوپر جیسے جائیں گے نا ویسے گھپلے بھی اتنے بڑے ہیں، رشوتیں بھی اتنی بڑی ہیں۔ روزے رکھے ہیں حرام کھا رہے ہیں، روزے رکھے ہیں حق کھا رہے ہیں، بہن کا حق کھا رہے ہیں، ماں کا حق کھا رہے ہیں، ہمسایوں کا حق کھا رہے ہیں، تو یہ روزہ نہیں ہے۔ روزہ بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، جب صبح کھا لیا پیٹ بھر کے شام کو کھا لیا روزہ ہے۔ روزہ اس بات تقوی اور پرہیزگاری کا نام روزہ ہے۔ تقوی ہم نے کرنا کس چیز سے ہے؟ ہم نے گناہ سے تقوی کرنا ہے۔ آپ کی گفتگو ماشاءاللہ بڑی دبانگ گفتگو جاری ہے، تو ابھی وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ میٹرک پاس طلباء و طالبات کے لیے بڑی خوشخبری، آپ کا بااعتماد ادارہ اسٹڈیز فیئر آپ کے لیے لایا بیرون ملک اسٹڈی کے شاندار مواقع۔ اب آپ چائنا کی تمام رینکنگ یونیورسٹیز میں فری تعلیم پلس اسکالرشپ حاصل کر سکتے ہیں۔ MBBS، BDS، D.Pharm، بیچلر، فل فری ٹیوشن پلس اسکالرشپ حاصل کریں۔ ماسٹرز، PhD، چائنیز لینگویج، نرسنگ ڈپلومہ، اس کے علاوہ انجینئرنگ کی تمام شاخیں، سول انجینئرنگ، میکینیکل انجینئرنگ، سافٹ ویئر انجینئرنگ، کیمیکل انجینئرنگ، ایروسپیس انجینئرنگ، کمپیوٹر انڈسٹریل انجینئرنگ، بایو میڈیکل، روبوٹک انجینئرنگ، اس کے علاوہ یورپ کے تمام ممالک میں فلی فنڈڈ تعلیم کے مواقع، اسٹڈیز فیئر ایڈوائزر اینڈ کنسلٹنٹ، اس کے ساتھ ساتھ ریان میڈیکل کمپلیکس میں گائنی کے تمام مسائل، چھوٹے بڑے آپریشن، زنانہ و مردانہ میڈیکل وارڈز، OPD، الٹرا ساؤنڈ اور ہر قسم کے ٹیسٹ،
और तमाम शोबों के डॉक्टर्स 24 घंटे मौजूद। शानदार बिल्डिंग, सीसीटीवी कैमरों के जरिए मुकम्मल सिक्योरिटी, बचत और तहफ़्फ़ुज़ एक साथ। स्टडीज फेयर एडवाइजर एंड कंसल्टेंट इन रियान मेडिकल कॉम्प्लेक्स। एड्रेस नदीम पार्क नज़द कमाल चिश्ती चौक, कसूर। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसे कि आपको लामा साहब बता रहे हैं कि रोज़ा है क्या है, हमें करना क्या चाहिए, लेकिन हम उन चीज़ों पे अमल नहीं करते। हम नमाज़ें सबसे, वो कहते हैं ना, चीज़ें महंगी बेचनी है, चीज़ें ख़राब बेचनी है तो भाग के नमाज के लिए जाना है। लेकिन मैं लामा साहब तो रेडियो से स्टार्ट करते हैं, मैं कहता हूँ कि बच्चों से करप्शन जो है ना बच्चों से स्टार्ट हो जाती है, घर से स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अक्सर लामा साहब बात यही है कि हम अक्सर छोटे लोगों का तज़किरा करते हैं, बड़े लोगों का तज़किरा नहीं करते, जिसमें मेरे ख्याल में बहुत बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े हाथ होते हैं, वो जो है ना लाखों की अरबों की करप्शन करते हैं। अब देखिए ना, बाकी मुल्कों में देखा जाए तो रमज़ान मुबारक में चीज़ें सस्ती होती हैं, हमारे मुल्क में महंगी होना शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल। हालांकि होना ऐसा चाहिए कि अगर पहले की बनिस्बत रमज़ान मुबारक में चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। जितने भी ताजर हजरात हैं, अगर एक मिसाल एक ताजर है, उसकी अगर वो मिसाल के तौर पे इनकम इतनी है कि वो अगर 1 लाख 2 लाख या 5 लाख अपनी चीजों के ऊपर सब्सिडी भी दे दे, तो उसमें काफी फायदा हो सकता है। जी बिल्कुल सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये देखें, रोज़ा हमें ये चीज़ें सिखाता है। आप साहब, ये मैं ये तनकीद के तौर पर मैंने अल्फाज नहीं कहे, मैंने अपने दिल का दुख मैंने बाहर निकाला है कि हम मुसलमान हैं, हमें करना क्या चाहिए। आपका काम रेडियो वालों की जी नहीं, असल में बात यह है कि ये तबका जो है ये मिडिल क्लास लोग हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है। इसका आपके साथ ताल्लुक है? नहीं, ये बाहर निकले ना, किसी भी महकमे में चले जाएं, आप किसी भी महकमे पाकिस्तान के चले में, आपको बगैर रिश्वत के रोज़ा रख के कोई काम करता हुआ नजर नहीं आएगा। 100 में से शायद हो सके, शायद हो जाए कि 5 लोग या 2-4 लोग हों जो नजर आ जाए, नहीं तो रोज़ा रखा है। भाई रोजे का एहतराम भी तो कुछ चीज़ है ना। हम जुबान से झूठ बोल रहे हैं, गालियां बक रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, गलत कलामी कर रहे हैं। इन्न सलात तनहा अनिल फ़ाहिश वल मुनकर। वैसे जैसे जो आपने बात की है मेरे ज़िम्मन में आ गई है कि हमने रोज़ा रखा है, भाग के मस्जिद में जाते हैं, ठीक है, रोज़ा रखा है, भाग के मस्जिद में, पीछे पता नहीं करके क्या आए हैं, करके क्या आए हैं ये नहीं पता, ये नहीं पता कि क्या करके आए हैं। किसी का दिल तोड़ के आए हैं, किसी का नुकसान करके आए हैं, ये हमें उससे गर्ज ही नहीं है। हमारा हमसाया भूखा मर रहा है, कोई गर्ज नहीं है। ऐसे बंदे का बिल्कुल रोज़ा नहीं है। हदीस पाक में आता है ऐसे बंदे का बिल्कुल रोज़ा है ही नहीं। जो बंदा इन चीज़ों को देखता नहीं है, जो परहेजगारी नहीं करता, उसके रोज़े का फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं है। अब हम ये तो मस्जिद की बात है। आप साहब मैंने देखे हैं बाहर के ममालिक से, जनाजा है ना, जनाजा पड़ा होता है तो लोग जो है बाहर के मुल्क से आ जाते हैं। क्या करने के लिए आते हैं? अभी मर गए, क्या करने आते हैं? मरे हुए का मुंह देखने के लिए आते हैं। बाहर से यहाँ जनाजा पढ़ने आए, लेकिन मस्जिद में मोहल्ले से कोई जाने वाला, हाँ जी, मोहल्ले से उठ के मस्जिद में जाने के जो हम उस तरफ नहीं जाते कि मोहल्ले में उठ के जो है मस्जिद में चले जाएं। यहाँ तक मस्जिद तक तो हमसे जाया नहीं जाता, तो जनाजे के लिए बाहर से मुल्कों से आ जाते। ऐसे ही ये है कि हम हक खा के मस्जिद में जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, चोरी करके मस्जिद में जा रहे हैं। भाई अल्लाह के हुजूर जब हमने पेश होना है, बहुत बड़ी अदालत है आप साहब, ये बहुत बड़ी अदालत है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु जब अल्लाह के हुजूर पेश हुआ करते थे ना, तो सहाबा किराम के अकवाल हैं, वो फरमाते हैं जब हम हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखते तो आपके रंग बदलते थे। आप सब नमाज के अंदर खड़े तो आपके रंग बदलते थे। अब जो नवाफिल अदा करते उनके रंग बदलते थे। पता चलता, किसी ने पूछा कि या अमीरुल मोमिनीन, ये आपका इस तरह रंग तगय्युर होना, ये क्या क्या होता, क्या मतलब क्या फील करते हैं आप कहते हैं मैं बहुत बड़े की अदालत में खड़ा होता हूँ, बहुत बड़े की अदालत में खड़ा। भी जिनको उनके रोजे थे, उनका तकवा था, उनके रोजे थे। आज हम सब कुछ कर रहे हैं, भाग के मस्जिद में जाते हैं, फिर मस्जिद में जाके सबसे बड़ी बात मैं अर्ज करूँ आपको, मैं मौलवी होने के नाते से ये बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, और जो चल रही है हर बंदा इसको मानेगा कि मस्जिद में जाते हैं हम चुदराट करने के लिए, या दूसरी चीज़ है हम जो है हाँ अपनी कंपनी बनाने के लिए जाते हैं। जो अपने जो है जो पार्टियां दो होती हैं, 2-3 पार्टियां हर मस्जिद में तकरीबन चल रही हैं, अल्लाह ताला इन शयातीन से महफूज फरमाए। हाँ जी, अक्सर होते हैं ये मसाजिद में ना, जी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। और तनकीद भी उसने करनी होती है जो साल के बाद मस्जिद में आता है। रोज़ा रखा है मैंने भी, भूख तुझे लगी है भाई, वो इमाम का क्या कसूर है बेचारे का। यानी कि रोज़े रख के, मेरे कहने का मकसद ये है कि रोज़े रख के हम वहाँ पे मस्जिद में भी जाते हैं ना, तो सिर्फ दिखावे के लिए जाते हैं, मैंने रोज़ा रखा हुआ है, मैंने रोजा रखा हो। बताने का मकसद क्या भाई, रोजा तेरा खुद बताए। जब असर का वक्त गुजर जाए, रंग पीला पड़ जाए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला फरिश्तों को भेजता है, फरिश्तों जाओ इसकी खुशबू सूंघो। अब रोजेदार की खुशबू सूंघते हैं फरिश्ते,
سبحان اللہ، کیا بات ہے، جن کی خوشبو سونگھنے کے لیے آسمان سے فرشتے آئیں یار، کیا بات ہے، ایسا روزے دار ہو جن کی خوشبو سونگھنے کے لیے فرشتے آئیں، لیکن وہ روزے دار کی خوشبو سونگھنے کے لیے آتے ہیں، حق کھانے والے کی خوشبو سونگھنے کے لیے نہیں آتے، رشوت کھانے والے کی خوشبو سونگھنے کے لیے نہیں آتے، ہمسائے کا حق کھانے کے لیے جو تیار ہوتا ہے، ہر وقت تیار ہوتا ہے، اس کی خوشبو سونگھنے کے لیے نہیں آتے، فرشتے آتے ہیں تو روزے دار کی خوشبو سونگھ کے پتہ کیا کہتے ہیں، حدیث کے یہ لفظ ہیں، عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اس کی خوشبو ہمیں ایسی لگی ہے کہ یہ کستوری سے بھی زیادہ پیاری ہے خوشبو، سبحان اللہ، ہاں اس وقت جب رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، صحیح روزے دار ہو، ہاں صحیح روزے دار ہو، جس کی نگاہ بھی روزے میں ہو، جس کے ہاتھ بھی روزے میں بھی ہو، اور جس کے کان بھی روزے دار ہوں، جس کا دماغ بھی روزے دار ہو، جس کا دل بھی روزے، میں نے ایسے دیکھے ہیں وہ سب کچھ کر کے بھی پھر کہتے ہیں جناب ہم نے روزہ رکھا ہے، جب شام کا وقت ہوتا ہے تو اتنی ڈشیں ہماری تو قسمتیں دیکھے کیسی ہیں، صحابہ کرام سے پوچھیں نا جنہوں نے صبح روزہ رکھا 3-4 کھجوروں سے، سارا دن جو روزہ رکھنے کے بعد شام کا وقت ہوا، افطاری اب قریب ہے تو ادھر سے سائل آ گیا، سیدہ کائنات سے پوچھیں نا روزہ کیسا ہوتا ہے، حسنین کریمین سے پوچھیں کہ روزہ کیا ہوتا ہے، وہ ہمیں روزہ بتاتے ہیں کہ روزہ کیا ہوتا ہے۔ اب ایک دن روزہ رکھا ہے، شام کا وقت افطاری کا وقت آ گیا، روزہ جناب کھولنے کے بالکل قریب تھے، سائل آ گیا، میں عالی شان گھر میں آیا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، ہاں صدا وصدا روے تیرا آستاں، اس آستاں کو نظر نہ لگے۔ اب سب سائل آیا تو سب کچھ اٹھایا تو ایسے ہی دے دیا، روزے ان کے تھے، ان کو پتا تھا کہ یہ مانگنے والا ہے، اس کا حق ہے، اس کو ہم نے دے دینا ہے۔ تو اب دیکھیں ایک سے دوسرا ہمسایہ جو ہے نا، آپ نے دیکھیں ورک کر کے دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمسائے جو ہوتے ہیں وہ بھوکے ہوتے ہیں بیچارے، سفید پوش ہوتے ہیں، ان کے گھر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، 4-4 5-5 بچیاں ہیں، بچے ہیں، بندہ دیہڑی مزدوری بھی کرتا ہے، پالنے کے قابل بیچارہ نہیں ہوتا، وہ کپڑے پھٹے پرانے پہن کے پھر رہا ہے، ان کے گھر میں گوشت نہیں ہوتا، لیکن گھر کے دوسرے گھر میں جنابی والا ڈشیں بن رہی ہیں۔ روزہ ہمیں یہ نہیں سکھاتا، آپ سب روزہ حقیقت میں یہ ہے ہم نے اپنی زبان کو پاک کر لیں، ہم جھوٹ بولنے سے مقاصر ہو جائیں، ہم جھوٹ جو بولنے سے کمزور ہو جائیں، یا اللہ ہم جھوٹ نہیں بول سکتے، تیری پاک بارگاہ میں آنا ہے، تو یہ روزہ ہے، اصل میں روزہ یہ ہے۔ جب یہ روزہ اس طرح کا ہم رکھیں گے تو ہمارے سامنے یہ ڈھال بن کر آئے گا، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے گا، ہاں جی یہ روزہ بچائے گا ہمیں جہنم کی آگ سے، اگر صحیح معنوں نے ہم نے روزہ رکھا تو۔ یہ روزہ دکھانے کے لیے نہیں، یہ روزہ اندر سے بندے کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہے، اور اس روزے کی سکون جو ہے وہ مجھے میسر ہو رہا ہے، اس روزے کا سکون مجھے میسر، سحری کرتا ہے بندہ، بڑے آرام سے سحری کر لیا، ہر چیز کھا پی لی، اس کے بعد بڑے میں نے ہٹے کٹے دیکھے ہیں، آپ سب یقین کریں بڑی بڑی لاشیں دیکھی ہیں، وہ کہتے جی ہم پوچھتے روزہ کیوں نہیں رکھا، میرے کو جی یہ روزہ نہیں بدانی تھا، اور نبھانا تو کی ہے بھائی، دلوں تے نبھا، یہ بھی گل ہے، بندہ راہ ٹور پوے تے بندہ منزل نہ پا سکے، فرماتے ہیں منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی، اتنا عظیم ہو جا کہ منزل خود تجھے پکارے، ہاں اتنا عظیم ہو جا کہ منزل خود تجھے پکارے، بھئی منزل میں جب چل پڑا تو پھر یہ کون سی باتیں، جو وہ بھی تو بدروں والوں سے پوچھے نا کہ روزے کیا ہوتی ہیں، 313 تھے روزے رکھ کے پھر چل پڑے تھے، وہ جو روزے رکھ کے چلتے تھے جنگیں بھی کرتے تھے، آپ صاحب جنگیں کرتے تھے، یقین کرو روزے رکھ کر وہ جنگیں کرتے تھے، نبی پاک علیہ السلام کے دیوانوں نے کبھی ایک دن نہیں کہا کہ ہم کمزور پڑ گئے، ہاں ہماری کمزوریاں ہمارے سامنے آج ہم جی کمزور ہو گئے ہیں، بھئی روزہ کمزور کرنے کے لیے نہیں آتا، اور روزہ تو سائنس بھی اب کہتی ہے، روزہ جو ہے بندے کو فٹ کر دیتا ہے، اس کی یہ کمزوری نہیں دیتا، روزہ کمزور نہیں کرتا، یہ جو بیماریاں نہیں لگاتا بلکہ بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا روزہ جو ہے تمہارے لیے ڈھال ہے، تم روزہ رکھو گے تو جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے۔ تو احادیث مبارکہ میں اس طرح کی کئی حدیثیں ایسی ہیں، رمضان المبارک میں جو ہم روزہ رکھ لیتے ہیں تو روزے کی حالت میں قرآن پڑھیں، سبحان اللہ، ہاں آگے پیچھے اگر صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں نا، ایک بندے نے نماز پڑھی ہے نفل پڑھے ہیں تو اس کو فرضوں کا ثواب ملے گا، ہاں جی فرض پڑھے ہیں تو 70 فرضوں کا ثواب ملے گا، 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے، یہ تجارت ہے اللہ تعالیٰ کے حضور، اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ تجارت ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب ان لوگوں کو فرما دیں جو میرے ساتھ تجارت کرے گا میں اس کا حق نہیں رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ تو بھئی حق کسی کا رکھتا ہی نہیں ہے، بے شک بالکل نہیں حق رکھتا۔ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اکثر یہ سوال پوچھا کرتے تھے ادب کے ساتھ، ویسے سوال کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، ہاں مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے، وہ سوال بھی ایسے کرتے تھے ادب میں رہ کر، جب وہ سوال کرتے تھے تو کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ سے راوی اسی لیے ہیں، وہ قدم بقدم ہر سانس پہ پوچھا کرتے تھے سرکار علیہ السلام کے بارے میں۔ ایک علم یا دین حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے جی
اب ظاہر سی بات بندہ ایسے باتیں کرے جواب لے، ایسے تو نہیں ہوتا نا، بالکل حاصل کرنے کا بھی طریقہ. تو سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ بہت زیادہ سوالات کیا کرتے تھے. تو حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بندہ روزہ رکھ لے تو روزے کی حالت میں بندہ مر جاتا ہے. تو آقا علیہ السلام مسکرا پڑے، حضور کے لبوں پہ تبسم آ گئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اس بندے کی خوش نصیبی ہے جو روزے کی حالت میں فوت ہو جائے. اچھا جس کو نبی فرما دے اس بندے کی خوش نصیبی ہے جو روزے کی حالت میں فوت ہو جائے. اچھا ایک بندہ سجدے کی حالت میں فوت ہو جاتا ہے، ایک بندہ باہر جنابے والا کسی ایکسیڈنٹ میں فوت، برابر تو نہیں نہ ہوتے. ہاں جی، وہ سوال بھی کرتے تھے حضرت ابی ہریرہ، تو بڑے طریقے سے کرتے تھے. ویسے آج کل کا ماحول یہ ہے، سوال کرنا ہے تو پہلے تنقید کرنی ہے، سوال بعد میں ہوتا ہے، اس کا جواب ہم نے پہلے اس کو دے دینا ہوتا ہے. اگر یہ ایسے ہوتا تو پھر کیا ہوتا، یہ ہوگا ایسے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رمضان المبارک میں قرآن پڑھنے والا، نماز پڑھنے والا، اللہ کے حضور تقوی اختیار کرنے والا، میں محمد اس کا ضمانتی، اس کو اللہ کے حضور جنت لے کے دوں گا. سبحان اللہ. ہاں، سبحان اللہ. اللہ کے حضور جو ہے اتنی عبادات کرنے والا ہو تو وہ نبی اچھا جس کا ضمانتی نبی ہو جائے، سبحان اللہ. ہاں، جس کا ضمانتی نبی ہو جائے، حضور فرمایا کہ میں محمد اس کا ضمانتی ہوں. ہاں جی، میں کہتا ہوں اب بدر کے میدان میں حضور نے لکیریں نہیں کھینچی، جن کی لکیریں کھینچی وہی وہ کافر مارا، اور جن صحابہ کی لکیریں کھینچی یہاں پہ میرا صحابی جو ہے یہ شہید ہوگا. اچھا جس کی لکیر جو ہے وہ اللہ بدلتا نہیں ہے تو اللہ زبان کی تقدیر کیسے بدل دے گا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں محمد اس کا ضمانتی ہوں، جس نے صحیح حالت میں روزہ رکھا تو اللہ کے حضور اس کو میں جنت لے کے دوں گا. صاحب ابھی گفتگو جاری رہے گی، وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. میٹرک پاس طلباء و طالبات کے لیے بڑی خوشخبری، آپ کا بااعتماد ادارہ اسٹڈیز فیئر آپ کے لیے لایا بیرون ملک اسٹڈی کے شاندار مواقع. اب آپ چائنا کی تمام رینکنگ یونیورسٹیز میں فری تعلیم پلس اسکالرشپ حاصل کر سکتے ہیں. MBBS، BDS، ڈی فارم، بیچلر، فل فری ٹیوشن پلس اسکالرشپ حاصل کریں. ماسٹرز، PhD، چائنیز لینگویج، نرسنگ ڈپلوما، اس کے علاوہ انجینئرنگ کی تمام شاخیں، سول انجینئرنگ، میکینیکل انجینئرنگ، سافٹ ویئر انجینئرنگ، کیمیکل انجینئرنگ، ایروسپیس انجینئرنگ، کمپیوٹر انڈسٹریل انجینئرنگ، بایو میڈیکل، روبوٹک انجینئرنگ. اس کے علاوہ یورپ کے تمام ممالک میں فلی فنڈڈ تعلیم کے مواقع. اسٹڈیز فیئر ایڈوائزر اینڈ کنسلٹنٹ. اس کے ساتھ ساتھ ریان میڈیکل کمپلیکس میں گائنی کے تمام مسائل، چھوٹے بڑے آپریشن، زنانہ و مردانہ میڈیکل وارڈز، OPD، الٹرا ساؤنڈ اور ہر قسم کے ٹیسٹ اور تمام شعبوں کے ڈاکٹرز 24 گھنٹے موجود. شاندار بلڈنگ، CCTV کیمروں کے ذریعے مکمل سیکیورٹی، بچت اور تحفظ ایک ساتھ. اسٹڈیز فیئر ایڈوائزر اینڈ کنسلٹنٹ ان ریان میڈیکل کمپلیکس. ایڈریس ندیم پارک نزد کمال چشتی چوک، قصور. جی ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسے کہ آپ علامہ صاحب کی گفتگو سماعت فرما رہے ہیں، بالکل یہ روزے کے حوالے سے ہمیں رمضان کیسے گزارنا چاہیے. ناظرین، ہمیں اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے بھائیوں کا خیال رکھنا چاہیے. آج کل ہوتا یہ ہے کہ ہم جو ہے نا یہ چیز سوچتے ہی نہیں ہیں. ہماری بہن، ہمارا بھائی پاس بیٹھا ہے، وہ بھوکا ہے، ان کے گھر میں کچھ نہیں ہے، لیکن ہمیں اللہ نے دیا ہوا ہے تو ہم جو ہے نا خود کھا رہے ہیں، ان کو پوچھتے بھی نہیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہمیں ان سے بچنا چاہیے. رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ ہمیں پیار، محبت. اور ایک بات، میں ایک میسج جو ہے نا یہاں پہ دینا چاہوں گا کہ ہمیں جو ہے نا رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ ایسے گزارنا چاہیے ایسے گزارنا چاہیے کہ ہم جو ہے اللہ کے ایسے پاک بندے بن جائیں، اللہ کے ایسے پیارے بندے بن جائیں کہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو اللہ کی ذات جو ہے وہ ہماری دعا کو قبول فرمائے. تو علامہ صاحب، یہ رمضان المبارک، آپ ظاہری بات ہے ہمارا پروگرام اختتام کی طرف جا رہا ہے اور میں نے آپ سے نا میاں صاحب کے شعر بھی سننے ہیں لاسٹ میں، کیونکہ ظاہری بات ہے میرا دل کر رہا ہے کہ وہ شعر بھی سنے جائیں. تو چیز اصل میں یہ ہے کہ اب یہ تو باتیں آپ نے بتائی ہیں، تو تھوڑا سا، کیونکہ ظاہری بات ہے ہم لوگ جو ہے نا مولویوں کی باتیں جو ہے نا جلدی ایکسیپٹ نہیں کرتے، ان کو مانتے نہیں ہیں. تھوڑا سا دوسرے طریقے سے ہمیں بتائیں کہ ہمیں ہمسایوں کی مدد کیسے کرنی چاہیے،
ہمیں سفید پوش لوگوں کی مدد کیسے کرنی چاہیے بھی، ہمیں کیا طریقہ اپنا کے مدد کرنی چاہیے تاکہ ان کی عزت بھی برقرار رہ جائے اور جو ہے نا ہم مدد بھی کر سکیں؟ جی افسر بالکل آپ نے بہت پیارے سوالات کیے ہیں، لیکن سوالات بہت زیادہ ہیں، ٹائم بہت کم ہے، تو میں آپ کو ایک ہی بات بتا دیتا ہوں کہ جب بندہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے نا، جی بالکل، اسلام ہر چیز سکھاتا ہے افسر۔ بے شک اسلام میں بندہ داخل ہو جائے نا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندے کا ایک ایک قدم جو ہے وہ اسلام کے مطابق نہ ہو، تو خود بخود پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے ہمسائے کی قدر کیسے کرنی ہے، اس کا حق کیسے دینا ہے، والدین کا حق کیسے دینا ہے، بیوی بچوں کا حق کیسے دینا ہے، مسلمان بھائی کو جو بھوکے ہیں ان کا حق ہم نے کیسے دینا ہے، یہ سارا کچھ جو ہے یہ اوورال جو ہے یہ اسلام بتاتا ہے، ہر چیز بتاتا ہے۔ اچھا اسلام کو دیکھ کر نا دوسرے ممالک اور دوسرے مذاہب کے لوگ جو ہیں وہ کفار لوگ، انہوں نے بڑی ترقیاں کی ہیں بہت زیادہ اسلام کو دیکھ کر، اس پر عمل کر کے۔ فرق اتنا ہے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، ہمارے آقا و مولا کا نبی پاک علیہ السلام کو انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، تو نہیں تو ان کام تو ان کے بہت اعلیٰ ہیں۔ انہوں نے یہ ریسرچ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی یہ بڑی باتیں مشہور ہوئی تھی عالم محمد میں، وہاں پہ باتیں بھی بہت زیادہ ہوئی انڈیا میں، تو انہوں نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ ماڈل ہیں، ماڈل ہے بے شک، ٹھیک ہے۔ وہ ان کے جو ہے نا وہ میں نے سنا تھا وہ تعریف کرتے ہیں، وہ ان کے جو پادری بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں تعریف؟ جبکہ ہمارے آقا و مولا کا کلمہ پڑھتے نہیں ہے، تعریف کیوں کرتے ہیں؟ ان کو پتا تھا کہ اسلام میں چلنے والے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کا جو ایک ایک قدم ہے یہ غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہمسایوں کا حق بھی، ماں باپ کا حق بھی، بہن بھائیوں کا حق بھی، یہ جو بھائی چارے کا حق ہے یہ بھی، سارے جتنے ہیں نا انہوں نے بتائے۔ تو یہ آتا کہاں پہ ہے؟ جب بندہ تقوی اختیار کر لیتا ہے، جب بندہ اسلام میں داخل ہو کر تقوی ہے کہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ ذکر کے اس کے بعد آپ کو شعر سناؤں گا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ غالباً یا میرے ذمن سے ایک نکل گئی ایک حکایت ہے، اللہ کے بزرگ تھے، تو انہوں نے نا بوٹی کھا رہے تھے، کبھی کبھار زندگی میں وہ بوٹی پکڑی تھی، تو آگے تو جب بوٹی ہاتھ میں پکڑی اوپر سے کوا آ گیا، کوا بیٹھا دیکھ رہا تھا، کوے کی عادت ہے چھین لے کے جانا، یہ بچے کے ہاتھ میں دیکھ لے وہ چھین کے لے جاتا ہے کوئی چیز بھی ہو، تو انہوں نے جب بوٹی پکڑی ایسے قریب لے کے گئے تو کوا آیا چھین کے لے گیا۔ اب وہ تقوی کی بات بتانے لگا کہ تقوی والے لوگ کیا کر سکتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ ان کی زبان کیسی ہوتی ہے، ان کی زبان اتنی پاک ہوتی ہے، جو زبان سے لفظ نکال دیتے ہیں وہ اللہ ان کو پورے کر دیتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ایسے اشارہ فرمایا میری بوٹی یہاں پہ رکھ، ایک دور دراز سے بندہ دیکھ رہا تھا، آپ نے فرمایا میری بوٹی یہاں پہ رکھ، کوے کو فرما رہے ہیں، پتہ ہے کہ کوا بول نہیں سکتا، اب کوے نے کہا باری تعالیٰ مجھے زبان دے تیرے بندے سے بات کروں۔ تو اللہ کے بندوں کے وسیلے سے جب کوئی بندہ مانگتا ہے تو سچے دل سے بندہ کوئی بھی مانگے اللہ عطا کر دیتا ہے، کوئی بھی سچے دل سے مانگے۔ تو کوے نے جب زبان مانگی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اس نے کہا کہ میں کیوں دوں، میری عادت ہے، میں لے گیا ہوں، بس لے گیا ہوں، مطلب لے گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا تجھے کہہ رہا ہوں کہ واپس کر دے، نہیں تو میں فتویٰ دے دوں گا، ہاں فتویٰ، میں فتویٰ دے دوں گا۔ بھی وہ فتوے والے لوگ بھی متقی اور پرہیزگار تھے، فتویٰ بھی ہوتا ہے تقوی کے ساتھ۔ اب آپ نے فرمایا کہ میں فتویٰ دے دوں گا تجھے حلال ہونے کا، لوگ تجھے ذبح کر کر کے کھائیں گے۔ اب جلدی سے کوا اٹھا تو آ کے بوٹی رکھ دی، اچھا بوٹی رکھ کے کوا وہ چلا گیا۔ بندہ بڑا حیران تھا، کہتا ہے یار زندگی میں یہ پہلی دفعہ ایسا دیکھا ہے کہ کوے نے آ کے کچھ رکھ کے واپس چلا گیا، یہ کسی کو چیز دیتا نہیں، اتنا شرارتی ہے۔ تو وہ جلدی سے بھاگ کے آیا، وہ بھی ذمہ دار تھا، وہ تو کئی جو پاس تھی وہ رکھ دی، کہتا بابا جی مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی، یہ کوا آیا تھا بوٹی آپ کی لے کے چلا گیا، آپ نے اشارہ کیا، بات تو وہ سن نہیں رہا تھا، آپ نے اشارہ کیا کہ کوا میری بوٹی یہاں پہ رکھ، تو آپ نے کیا بات کی تھی جس بات کو دیکھ کر وہ کوا واپس آ گیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے بس 2 لفظ بولے ہیں، میں نے کہا کہ ادھر لے آ نہیں تو میں فتویٰ دے دوں گا۔ آپ نے فرمایا بابا جی میں بھی کہہ سکتا ہوں، میرے کہنے پہ تو نہیں آتے۔ ہاں ایسے یہاں پہ مجھے یاد آ گیا بابا فرید کی پارگاہ میں وہ آئے تھے نا پانی میٹھا کروانے کے، آپ نے فرمایا جے زبان فرید دی ہوندی تے دیر نہ لگ دی کوئی، تو آپ نے فرمایا بیٹا یہ کہنے کا کام نہیں ہے، کہنے والا کام نہیں ہے، یہ تقوی والا ہے، فتویٰ ہوتا ہے تقوی کے ساتھ۔ میرا تقویٰ میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ پورا میں اترنے کی کوشش کرتا ہوں، جیسے جیسے حضور علیہ السلام نے کیا ویسے میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں، پرہیزگاری کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تقویٰ اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اس لیے میرے اشارے پہ وہ کوا جو ہے واپس آ گیا۔ اچھا ان کی زبان سے جو لفظ نکل جائے اللہ رد نہیں کرتا، اللہ پورے کر دیتا ہے۔ اچھا جو اللہ پورے کر دیتا ہے وہ ان کی زبان سے نکلتے ہیں، ہاں جی جو اللہ پورے کرنے ہوتے ہیں وہ ان کی زبان سے نکلتے ہیں، الفاظ بھی ویسے نکالتے ہیں نا جو لوگوں کی بھلائی کے لیے۔ جی جی بالکل۔ اچھا ہماری آنکھیں بھی غلط ہوں، دیکھیں بھی غلط، ہم کھائیں بھی غلط، ہم چلیں بھی غلط، تو اوپر سے کہیں رب ہماری بات نہیں مانتا، بھائی رب بات کیسے مانے گا، تم نے رب کی کتنی بات مانی ہے، کتنی۔ اچھا ہم چلتے ہیں، میں آخری بات عرض کرتا ہوں اس کے بعد آپ کو سناتا ہوں، ہم سہارا لیتے ہیں
شک میں خود آپ کو بتائے میرا ایک اس طرح کا مشن ہے تبلیغ اسلام کا. تو یہ پیروں کی بات میرا مقصد تنقید نہیں ہے. ہم سہارا لیتے ہیں پیر کے در پہ چلے جاتے ہیں مسجد میں نہیں جاتے تو پھر تقویٰ کیسے آئے گا بھائی؟ کیسے تقویٰ آئے گا؟ تویزوں پہ ہم نے عمل رکھ لیا ہے, تویزوں پہ ہم نے یقین رکھ لیا ہے, تقویٰ آئے گا کیسے جب اللہ کی بارگاہ میں ہم چھوڑ دیا, اللہ کے در کو چھوڑ دیا ہے. ہاں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں یوں ہی خار پھرتے ہیں. بھئی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے, ولو انہم ظالموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لہم الرسول. جب تم اپنی جانوں میں ظلم کر رہو تو حضور کی بارگاہ میں چلے جائیں. اچھا جب وہ جس کو اللہ فرما رہا ہے وہاں پہ جائیں تمہیں سب کچھ ملے گا, وہ درم در چھوڑ رہے ہیں. اللہ کے گھر کو ہم نے چھوڑ دیا, قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا, تو تقویٰ ہمارا کہاں سے آئے گا؟ جب تقویٰ نہیں ہوگا تو اللہ ہماری بات بھی اتنی ہی مانے گا جتنا ہم تقویٰ کر رہے ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں یہی التجا کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمارے پسند فرما لیں کہ ہم تقوی والے ہو جائیں. اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کرتے ہیں باری تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کا ادنا سا نوکر رکھ لے اور صحیح معنوں میں تقوی والا بنا دے. یہ التجا ہے. جی میاں صاحب کے اشعار جو ہیں پہلے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مرنا 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 اے ہر کوئی آ کے میری آنکھاں مرنا, جس مرنے وچ سونا نہیں راضی اس مرنے نو کی کرنا, جس مرنے وچ سونا نہیں راضی تے اس مرنے نو کی کرنا. لے او یار لے او یار حوالے رب دے تے ملے 4 دنا دے اس دن عید مبارک غوثے جس دن پھر ملا دے. دو ہی کافی ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری گفتگو فرمائی علامہ صاحب نے اور ماشاءاللہ اشعار بھی سنائے, دل کو خوش کر دیا. تو ناظرین یہ رمضان المبارک کا مہینہ مہمان ہمارے پاس آیا ہے تو اس کی ہم نے قدر کرنی ہے, اس کا احترام کرنا ہے اور اس کی شان کے مطابق ہم نے اس کو گزارنا ہے. اس کی شان کے مطابق اگر ہم گزارنے کی کوشش کریں گے, اگر ہم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کو گزارنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً جو ہے ہمیں دنیا میں اور آخرت میں دونوں میں کامیابی ملے گی. تو ایک دوسری بات یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے دوستوں کا, اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں, اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیں اور روزہ افطار کرانے کی کوشش کریں. کوشش کیا کریں کہ آپ کو موقع مل جائے, آپ کو موقع مل جائے کسی کو روزہ رکھوانے کا, کسی کو روزہ افطار کرانے کا. اگر آپ کو یہ موقع مل جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کے اوپر اللہ کی کرم نوازی ہے, اللہ نے آپ پر احسان فرمایا ہے, اللہ نے آپ پر نظر کرم کی ہے جس پر آپ کو موقع ملا ہے کہ آپ کسی کو روزہ رکھوا سکیں یا کسی کو روزہ افطار کروا سکیں. یہ عام بات نہیں ہے, یہ نہ تو مال و زر کی بات ہے نہ دولت کی بات ہے, یہ اللہ کی کرم نوازی کی بات ہے. تو ناظرین میری دعا ہے کہ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے, میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے اور جتنے بھی ہمارے آباء و اجداد دنیا فانی سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے. جتنے بھی ہمارے سننے والے ناظرین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے.
اور خاص طور پر جو اس چینل کی جو پوری ٹیم ہے، الحاج حاجی محمد اکرم ذکی صاحب اور دیگر جو دوست ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ تو ناظرین، ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو کل تک کے لیے اپنے میزبان حافظ محمد ظہیر احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔